अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइड एंगल में खुश आमदीद। 2 असम्बलियाँ तहलील होनी थी, लेकिन 23 दिसंबर का दिन गुजर गया और ना तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और ना ही पंजाब असम्बली तहलील हुई, बल्कि एक अदालती फ़ैसला आया जिसके नतीजे में कहा यह गया कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब एक तहरीरी यकीन दहानी कराएँगे कि अगर उनको बहाल कर दिया गया तो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। और अब 11 जनवरी गोया कि 18-20 दिन आगे की तारीख़ मिली है जिसमें इस केस की दोबारा समाअत होगी और उस वक्त तक इन असम्बलियों को तहलील नहीं किया जा सकता। और ज़ाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं कि इनिशली तो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो चाह रहे थे वो मकासद हासिल हो गए और असम्बली तहलील होने से बच गई, लेकिन लगता ये है कि वो अदालती फ़ैसले से भी कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। क्या चाह रहे थे कि जो गवर्नर ने रात को 1 बजे एक हुक्मनामा जारी किया, उनकी ख्वाहिश ये है कि शायद अदालतें उसी को तस्लीम करती और परवेज़ इलाही साहब को घर भेज दिया जाता और फिर नया कायदे अवान, लेकिन वो नए कायदे अवान वो कैसे मुंतखब कराते जबकि ऐसे में उनके पास असम्बली में कोई अक्सरियत भी नहीं है। और अब ये वो कह रहे हैं कि इस अदालती फ़ैसले के बाद लाहौर में ख़रीद व फ़रोख्त की मंडियाँ लग गई हैं और हैरान कुन तौर पे वो जमात के जो इक़्तिदार में है या वो इत्तेहाद जो इक़्तिदार में है वो अरकान की ख़रीद व फ़रोख्त कर रहा है। तो ये बात भी यकीनी तौर पे नाकाबिल फ़हम है, लेकिन अगेन इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अगर वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो यकीनन उनके पास कोई रीज़न्स होंगी। साथ में नाज़रीन 2022 अपने अख्ताम के करीब है, चंद दिनों बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद तो ये थी कि शायद आने वाले दिन हमारे लिए बड़े अच्छे होंगे, लेकिन देखा ये गया है कि जो दहशत गर्दी है उससे हम कोई दामन छुड़ा नहीं पाए। रादर ये है कि अब जो दहशत गर्द हैं वो इस्लामाबाद तक आन पहुँचे हैं और गुज़श्ता रोज़ जो यहाँ पे ख़ुदकुश हमला हुआ है वो बहुत बड़ी ख़तरे की घंटियाँ बजा रहे। इससे पहले हमने देखा कि बन्नू के अंदर जो कुछ हुआ, अगर जो 24 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन उन्होंने एक सेंटर को और वहाँ पे मौजूद जितने अहलकार उनको काफ़ी दिनों तक यगमाल बनाए रखा। और अब कहा यह जा रहा है कि ये ख़तरात जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस दौरान हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद अफ़गानिस्तान से हमें एक मदद मिलेगी जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान के अंदर या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करेंगे, लेकिन हालात उसके बिल्कुल बरक्स हैं और एक तो वहाँ से मदद नहीं मिल पा रही। रादर अब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान में आते हैं, फिर दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ करने के बाद बड़े आराम से वहाँ पे जाके अपने हाइड आउट्स में छुप जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि क्यों गुरेज़ा हैं अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की मदद करने से। और साथ में जो अब वहाँ पे एक और उन्होंने एक बड़ा एक सख्त इक़दाम उठाया गया कि ख़वातीन की तालीम पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाना। इससे अब आदरी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? अगर इनिशियली इस इक़दाम की मज़म्मत की गई है, लेकिन मज़म्मत या इससे आगे भी कुछ होगा, इस पर भी डिबेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान में सर, क्योंकि सियासी सूरत हाल इतनी हंगामा खेज़ है कि अगर हमारे शो का मिजाज है कि हम कुछ फ़ॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के मामला को डिस्कस करें, लेकिन अरसा दराज से हम सियासत को डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल अब पंजाब के अंदर बनी हुई है, क्या देख रहे हैं? अब असम्बलियाँ तो टूटने से बच गई, तो हम उम्मीद रखें हैं कि अब कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी सियासी तौर पे, मामलात आगे चल पड़ेंगे, या आपको लगता है कि नहीं जो बहरान पहले से जारी था और ज़्यादा गंभीर हो गया है और आने वाले दिनों में हमें कुछ और इसी तरह के इक़दाम देखने को मिलेंगे जिसके नतीजे में जो पार्लिमानी निज़ाम उसके लिए ख़तरात और बढ़ते जाएंगे? देखिए, तो एक वक्ती तौर पर तूफ़ान को उन्होंने रोका है लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसको कहते हैं एक फ़ायर वॉल उन्होंने बना दी है कि फ़ौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है उसकी नोयत ऐसी है कि अब नए इंतखाबात के अलावा इसका कोई चाराकार नहीं है। उसके बहुत सारे इशारे हैं। अब हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको जल्दी बहुत थी हुकूमत लेने की। ये पहले ताने भी देते थे, आपको मालूम है कि इमरान ख़ान को अगर इतना ही प्रॉब्लम है हमसे तो असम्बलियाँ तोड़ दें। और अब देखें कितने सितम ज़रीफ़ी है कि पहले चैलेंज करते रहे कि असम्बलियाँ तोड़ के दिखा दे, जब वो तोड़ने की बात की है तो उसको तोड़ने से बचाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं।
پرائم منسٹر سے لے کے پوری کابینہ وہیں پہ بیٹھی ہے، بلکہ پوری ساری جماعتوں کی قیادت لگتا ہے وہیں جا کے بیٹھی ہے، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس کو بچا لیا جائے. جی، اور اس میں پھر ہماری آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے بھی بہت سارے لوگ اس کے نقیب بن گئے ہیں کہ ہاں جی یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے. تو پاکستان بہت سارے تضادات کا، منافقت کا شکار ہے. وہ لوگ جو خود کو حکمران کہتے ہیں، حکمران گھرانے، 2-3 گھرانے پاکستان کی قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ان کو ریلیف تو مل گیا ہے، لیکن اس سے ہم اس گرداب سے نکل نہیں سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی یہ قدم اٹھاتے ہیں اپنی طرف سے تمام سوچ بچار کے بعد، وہ الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے. صحیح. اور یہ تازہ ترین جو فیصلہ ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو تھوڑا سا بچا لیا، 11 جنوری تک کا وقت مل گیا، لیکن اس کے بعد بھی ان کی یہ مشکل ختم ہونے والی نہیں ہے. افتخار صاحب، اس کا اب ہمارے مسائل کا تعلق صرف پنجاب سے نہیں رہا ہے. پنجاب کی حکومت رہتی ہے نہیں رہتی ہے، اصل مسئلہ یہ کہ جب وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے، جی 123-125 ارکان پی ٹی آئی کے، اور جب کہیں گے جی ہم تو استعفے دے رہے ہیں، آپ ہمارے استعفے قبول کریں، تو وہ پارلیمان جس میں تقریباً 1/3 ارکان موجود ہی نہیں ہیں، اس کی کیا وقت ہوگی؟ تو اصل مسئلہ پاکستان کا ہے وقت کا، کریڈیبلٹی کا، اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے نیچے آ رہی ہے. CCC ہو گئی ہے. CCC فچ اینڈ موڈیز جو ہے انہوں نے کیا اس کو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی اس ملک کو اپنی مانیٹرنگ لسٹ میں سے نکال دیتی ہے، عملاً وہ نکال دیتی ہے. گویا کہ ہم ڈی لسٹ ہو گئے ہیں ایک طرح سے. ہاں، یہ بھی کہہ لیں کہ ڈی لسٹ ہو گئے ہیں. اس کی ظاہر ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی وضاحت صحیح نہ کر پاؤں، لیکن عملاً اس کا مطلب یہ کہ جب آپ CCC میں چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہیں ہی نہیں، ایک طرح سے آپ کو مانیٹر کیا نہیں جا رہا ہے، یا کم از کم آپ کنسیڈریشن میں نہیں ہے، آپ اس اہل ہی نہیں ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو عدالتی فیصلے اگلے دن میرے خیال میں سمجھ آتے ہیں. کل تک تو بڑے مطمئن تھے کہ فیصلہ آیا اگرچہ، اور آپ نے دیکھا کہ کئی لیگی قائدین جو تھے کہ دیکھا ہم نے کیسے زبردست طریقے سے اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچا لیا، لیکن آج سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے جو لاء کے ایڈوائزر بھی ہیں، وہ کہہ رہے کہ بڑی زیادتی ہو گئی. گویا کہ جو 1 بجے کا جو حکم نامہ تھا گورنر صاحب کا، اس کو تو ماننا چاہیے تھا، اور عدالت نے بڑا ظلم کیا ہے. لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات میرے لیے یہ ہے امتیاز صاحب کہ آج انہوں نے ایک اور بات کی، وہ یہ کی ہے کہ وہاں پہ اب خرید و فروخت کی منڈیاں لگ گئی ہیں. گویا کہ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی حکومت کو جو اقتدار میں ہے، جن کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے انہوں نے کہا ہے انہیں، وہ کہہ رہے ہیں ارکان کو خرید رہے ہیں. تو اپنے ارکان کو خریدنا میرے خیال میں پاکستان میں یہ پہلی دفعہ انہونی بات ہوئی، مجھے تو لگ رہی ہے. یہ بھی کوئی لاجک نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ دیکھیے، ان کے کہنے میں اور اصل صورتحال کیا ہے اس میں تو بڑا فرق ہے، ہمیں نہیں پتہ. جی. لیکن جن لوگوں نے اپنے پوٹینشل ووٹرز کو سندھ ہاؤس میں رکھا تھا، میریٹ ہوٹل میں رکھا تھا، لاہور میں 2 ہوٹلوں میں رکھا ہوا تھا، یہ کس منہ سے خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس منہ سے ان کو تانے دے رہے ہیں؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ بھی ہمارے جو حکمران گھرانہ ہے، بڑا حکمران گھرانہ، ہو سکتا ہے کہ اس کی اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہو، اس لیے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں. اب 11 جنوری تک ان کو ایک مل گیا ہے، عبوری حکم مل گیا ہے. بالکل. اب 11 جنوری کو ہمیں معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پھر کوئی 2 ہفتے کی کوئی ڈیڈ لائن مل جائے، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد تھا کہ تحلیل اسمبلیوں کا خاتمے کو ڈیلے کرنا. وہ ڈیلے ابھی 2 ہفتے کا مل گیا ہے، بلکہ اس 2 ہفتے سے زیادہ کا ملا ہے، 3 ہفتے کا تقریباً، ہو سکتا ہے 3 ہفتے اور مل جائیں. تو کرتے کرتے کیونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے بس 3 بڑی پارٹیوں کے لیے بنا ہوا ہے. 2 پارٹیوں کے میں نام لے لیتا ہوں، پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ ہے. تیسری پارٹی کا جو نام ہے یہاں میں نہیں لینا چاہتا، وہ سب کو پتہ ہے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان 3 پارٹیوں کے رحم و کرم پہ آ گئے ہیں، اس ملک کے عوام، ان کے مفادات. یہ اب دیکھیں نا، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے سہارے کے بغیر، لیکن وہ ایک اور صاحب کے پاس چلے جائے گے جو خود بھی سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کتنی شرمناک بات ہے پاکستان کہ اب نوجوانوں کو، جوان نسل کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں کہ صرف اپنے پارٹی مفادات کی خاطر
آپ نے ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اور پارٹی مفادات بھی لگتا ہے کہ یہ پاور پالیٹکس ہے اور اس کے اندر ظاہر سی اسی کو سب ترجیح دے رہے ہیں. لیکن یہ جو نقطہ اٹھایا ہے امتیاز صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کا اس ساری صورتحال کے اندر جو کردار ہے اس سے کتنا کچھ سراہا جائے گا یا خود ان کے اپنے جو کارکن ہیں اس سے وہ کتنے مطمئن ہوں گے. تو ناظرین، امتیاز صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن کم از کم کچھ اخلاقیات، کچھ روایات، کچھ اصول، کچھ ضابطے. پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک بہت بڑی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاروں صوبوں کے اسے جماعت تصور کیا جاتا تھا کسی زمانے میں. جمہوریت کے لیے ان کی قربانی بھی بڑی زبردست ہیں، اور ایک وقت میں تھا کہ شاید کہا جاتا تھا کہ یہی ایک وفاق کی واحد پارٹی ہے. لیکن یہ زرداری صاحب کی پارٹی، اور آپ نے جو بریک سے پہلے جس طرح کا کردار زرداری صاحب ادا کر رہے ہیں، وہ سندھ ہاؤس ہو یا اب زرداری ہاؤس بلاول ہاؤس لاہور ہو، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جماعت مسلم لیگ نون کی اب ایک بی ٹیم بن گئی ہے؟ اور چلو بی ٹیم بن ہی گئے اگر آپ، تو وہ بھی ایک بڑا مطلب ہے کہ سوبر وے میں تھوڑا سا کوئی ایک باوقار طریقے سے رول پلے کریں تو اچھا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو میلے اور گندے کپڑے دھونے کا کام آپ کو دیا گیا ہے، گویا کہ کسی کی خرید و فروخت کرنی ہے، یہاں سے ادھر بٹھانا ہے، وہاں سے ادھر بٹھانا ہے، وہ کام آپ کریں. اور باقی نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ جو لو گریڈ کام ہے، یہ اس میں ان کو اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے چاہیے. تو زرداری صاحب کو تھوڑا سا سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے خیال میں ابھی تک وہ سارے جالے اس جو جہاں سے گئے نہیں ہیں کہ جنہوں نے بے نظیر کے ساتھ کام کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی بڑی تعداد موجود ہے. جس جماعت کو اور ان کے کارکنوں کو اس سے وابستگی کے اوپر ایک پرائڈ تھا، آج وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جماعت کر کیا رہی ہے، ایک بی ٹیم بن کے اور یہ کام کر رہی ہے. آپ بھی بہت بھولے ہیں افتخار صاحب. اچھا، آپ ہی سمجھائیں سر. پھر اس لیے کہ آصف علی زرداری صاحب اتنے بے وقوف سادے نہیں جتنے آپ انہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا، انہوں نے اپنے فرزند کو مستقبل کا وزیر اعظم بنانا ہے، اور اسی لیے ان کے فرزند جو ہیں اپنے تیسرے طویل ترین امریکہ کے دورے پہ اس وقت امریکہ میں ہیں. لیکن وزیر خارجہ سے ملاقات ان کی نہیں ہو پائی سر وہاں پہ. وہ انہوں نے ایک فون کال پہ صرف اس کو ٹہلا دیا. اچھا. اور اس میں دیکھیں نا، اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ایک طرف آپ دیکھیں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کتنی دگرگوں ہے، دوسری طرف بلاول نے نریندر مودی کے حوالے سے، یعنی بھارتی وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات کی امریکہ میں بیٹھ کے، وہ منافقت کی سیاست کا اس سے بہترین اظہار کوئی نہیں تھا، اور منافقت کی پلس اپنے مفادات کی سیاست کا. یعنی جتنا نقصان اس بیان نے پاکستان کو پہنچایا ہے، وہ اتنا نقصان گزشتہ 3.5 برسوں کے دوران عمران خان نے جو مودی کے حوالے سے بات چیت کی تھی اس نے نہیں پہنچایا. میری 1-2 دن سے ملاقاتیں ہوئیں کچھ لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ دونوں کے درمیان باضابطہ بات چیت شروع ہو جائے. تو یہ بلاول صاحب نے کیا کیا ہے، آل آف سڈن جا کے بڑے ہارڈ ہٹنگ قسم کے سٹیٹمنٹس. اچھا، اور یہ کہ اس پھر پردہ بھی نہیں ڈالا اس پہ، باقاعدہ اگلے 1 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو اعادہ بھی کر رہے ہیں کہ جو میں نے کہا میں اس بات پہ قائم ہوں. وہ اس لیے کہ خود کو وہ مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے تیسری مرتبہ امریکہ گئے ہیں. کم از کم وہ 12 بڑے دورے، طویل دورے کر چکے ہیں جب سے وہ وزیر بنے ہیں. تو یہاں تو میرا خیال ہے مشکل سے 20-25% ٹائم انہوں نے یہاں گزارا ہوگا، باقی یا ہوا میں ہوتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں موجود. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی اخراجات پہ میں دورے کر رہا ہوں پاکستان کے. آپ اس بات پہ یقین کریں گے؟ آپ یقین کرتے ہیں اس بات پہ؟ میں تو یقین نہیں کرتا. اچھا، آپ مجھے جو مرضی یہ کہہ دیں، اچھا، چاہے وہ مشرف کا زمانہ تھا، چاہے گیلانی اور زرداری صاحب کا، چاہے نواز شریف یا شہباز شریف کا، اس ملک کے جو بیوروکریٹ ہیں، جو زیادہ تر چاپلوس نوعیت کے، وہ ان کو ایسے ایسے طریقے دکھاتے ہیں کہ وہ تو ہم پروگرام سے پہلے بھی کچھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کس کے ٹکٹ بناتا ہے اور کس طرح بناتا ہے. تو لہٰذا ٹکٹ چھوٹی سی بات ہے. بات یہ ہے کہ کیا وزیر خارجہ کا یہ کام ہے کہ ہر دوسرے مہینے وہ امریکہ پہنچ جائے وہاں پہ اپنے تعلقات بنانے کے لیے؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ فار دا سیک آف کنٹری وہ کہتے ہیں جی ملک کے لیے، وہ کہتے ہیں فیٹف سے نکلا تو میری کوششوں سے نکلا. اور اس میں دیکھیں نا کتنی یہ حماقت کی بات ہے. وہ بھی اسی لیول پہ آ گیا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرز کے لیول پہ آ گئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کریڈٹ لینے کے لیے، اور اس میں ملک کا مفاد، ملک کے عوام کا مفاد جائے بھاڑ میں، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. اب بننا کیسے ہے اب دیکھیں گے کہ موجودہ حالات میں. وہ الگ بات ہے کہ بہت ساری ضمانتیں کوئی دے چکا ہو اور اس ملک پہ ایک نیا نظام مسلط کرنا ہو ایسے لوگوں کی مدد سے جن لوگوں کی قبولیت عوام میں نہ ہو مگر وہ پھر بھی وزیر اعظم بن جائیں. تو یہ اب اللہ خیر کرے، پاکستان موجودہ نظام کے تحت خدا نخواستہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یقیناً مشکل صورتحال تو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کی صورتحال کیا ہے، ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ساتھ میں دہشت گردی کے جو خطرات ہیں اب تو بالکل وہ سامنے کھڑے ہیں سر. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شاید کہیں چیزیں ڈھکی چھپی ہیں. اب تو اوپنلی اسلام آباد کے اندر جس طرح دہشت گردی خودکش حملہ ہوا ہے، اور آج بھی ایک تصویر سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ ایک نہیں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں جن کے کچھ پلانز ہیں، کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے انہوں نے. تو اگین یہ ان ایشوز کو تو سر حل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ہارمنی چاہیے، کانسنسس چاہیے. تو سیاستدان تو شاید آپس میں دست و گریباں ہیں، بٹ اگین وہ ادارے کدھر ہیں سر جن کو چاہیے کہ جنہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے حالات کی سنگینی کو جانچا ہے، سمجھا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کیا. ہمیں تو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی خاموشی ہے مکمل طور پہ، اور کچھ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ خطرات کے جو اب سرحدوں سے چل کے اسلام آباد کے حدود تک آن پہنچے ہیں. کسی زمانے میں تو مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ مارگلہ کی پہاڑی کے پیچھے پہنچ چکے ہیں. سر اب تو شہر کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم آپس کی لڑائی میں گتھم ہوئے ہیں اور ان خطرات کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، اس طرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے. آپ نے بڑی اچھی مجھے ایک بات یاد کروا دی کہ جو باہم دست و گریبان ہماری سیاستدان، امریکہ کی ایک نائب سفیر ہیں دوحہ میں جو افغانستان مشن کو دیکھتی ہیں. انہوں نے کچھ دن پہلے ایک بریفنگ کی، کچھ افغان صحافیوں کو انہوں نے بلایا. اس میں انہوں نے تقریباً یہی باتیں کہیں جو آپ نے بھی کہیں. آپ نے شاید وہ بریفنگ پڑھی ہوگی اس لیے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران جتنے بھی افغان لیڈر تھے، اشرف غنی صاحب اور کچھ اور نام لیے، وہ آپس میں باہم دست و گریبان تھے. ان میں اتفاق نہیں تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا، اور انہوں نے اپنے گروہی مفادات اور اپنے مفادات کو قومی مفاد سے بالا تر رکھا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو پاکستان میں بھی لگتا ہے کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ان کو، جیسے ہم کچھ پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ جو صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، منت سماجت کر کے ان کے لیے میٹنگز بھی کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے، کہ انہوں نے صرف اپنے اور پارٹی کے مفاد کو بالا تر رکھ کے نریندر مودی کے خلاف بیان بھی دے دیا. پاکستان کے تشخص کو مزید ابھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دھچکا انہوں نے لگایا ہے. تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ اپنے گروہی یا اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے کچھ سوچیں گے. اور دوسری جو ٹیررسٹ کی بات آپ نے کی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بھی یہی ہو کہ پاکستان میں دہشت گردی کا بازار دوبارہ گرم کیا جائے، اور اسی لیے افغان طالبان کی حکومت تسلیم نہیں ہو رہی، ریکگنیشن اس کی نہیں ہو رہی، کیونکہ جب ریکگنیشن ہوگی تو پھر بہت ساری ذمہ داریاں افغان طالبان پہ عائد ہو جائیں گی. پھر تو اقوام متحدہ کے ذریعے ان سے منوایا جا سکتا ہے. اس وقت ان سے کچھ منوایا نہیں جا سکتا. ان کے پاس تو ایک کارڈ ہے کہ جی آپ نے تو ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا ہوا، ہم کسی پابندی. اور اس کی وجہ سے جو دہشت گرد گروہ ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں افغانستان میں، اور ہم افغان سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ تو بڑا اچھا پیغام ہے آپ کے لیے کہ پتہ نہیں کتنا اچھا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ ہماری جانیں اور ہماری سلامتی خطرے میں ہے. امتیاز صاحب، ہم نے اب گورنمنٹ کو تو جو وفاق میں بیٹھی ہے، جس کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 23 کلومیٹر کے 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، اس کو تو ہم نے کافی ڈسکس کر لیا ہے. لیکن جو ریسٹ آف دا کنٹری کے اندر ایک حکومت ہے وہ تحریک انصاف کی ہے سر. تو وہ کھیل سے باہر نہیں ہے، وہ گراؤنڈ کے باہر نہیں ہے، وہ گراؤنڈ کے اندر ہے، اور ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں سر. ہر روز بیٹھ کے تو ویڈیو لنک سے خطاب کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ اس ملک کے اندر جو مسائل کا واحد الیکشن ہی ہے. بٹ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، دونوں صوبوں میں
اگرچہ پنجاب میں سیلاب کو زیادہ تباہ کاری نہیں، صرف 2 ڈسٹرکٹس ہیں، بٹ خیبر پختونخوا کے اندر جو تباہی ہوئی ہے ان کو خود ٹیلی تھون کرنے پڑے، اربوں روپے جمع کیے انہوں نے. بٹ سر وہاں پہ یا پھر آپ نے دیکھا کہ بنو کے اندر سی ٹی ڈی ٹی کے جو دفتر کو دہشت گردوں نے وہاں پہ گھسے، لوگوں کو وہاں پہ یرغمال بنایا. سر کچھ ذمہ داریاں تو ان کی بھی ہیں نا، مطالبات آپ لے کے چلیں، جلسے آپ کریں، جلوس آپ کریں، خطابات آپ کریں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے ایفرٹ کریں، قومی اسمبلی میں جا کے استعفے پیش کریں. بٹ ابھی حکومت میں تو ہے نا سر، آپ عنان اقتدار تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کل کو وہاں پہ کچھ اچھا ہوگا، برا ہوگا، اس کی اونرشپ عمران خان صاحب کی ہوگی. تو آپ یہ کہیں کہ جی امور حکومت کو آپ چھوڑ دیں. چیف منسٹر کو کسی زمانے میں آپ کنٹینر پہ لے کے کھڑے ہوتے تھے، آج کل آپ نے زمان پارک میں بلایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ کم از کم 4-5 ڈسٹرکٹ حالت جنگ میں ہیں. تو کچھ تھوڑا سا سر میرے خیال میں ان پہ بھی بنتا ہے کہ ہمیں کرٹیسزم کرنا چاہیے کہ خان صاحب کا جی بالکل، ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلانی چاہیے. اور یہ کہ ان کی اپنی اگر مرکز کی سیاست ہے تو مرکز کی سیاست کی وجہ سے انہیں جو صوبائی حکومتوں کے معاملات ہیں، وہاں کی گورننس ہے، سیکیورٹی معاملات ہیں، ان کو یرغمال بالکل نہیں بنانا چاہیے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ زیادہ وقت وہاں پہ کیوں گزارتے ہیں، یا پنجاب کے وزراء ان کے پاس کیوں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی جنگ ہے، وہ اپنی قومی اسمبلی کی وہ لڑیں. ہم نے ان کو مشورے بھی پہنچائے مختلف ذرائع سے، اپنے تحریروں کے ذریعے بھی، کہ یہ روز روز کی بیٹھک جو ہے یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اوور ڈوز. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. اوور ڈوز جب ہوتی ہے، چونکہ آپ کے پاس بیانیہ آپ کا ایک ہی ہے، اور وہ بیانیہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، اس کو بھلائیں گے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے نئے لوگ اس کو مزید اپنا لیں. لہٰذا اس پہ اگر صرف یہ فکر ہے تو بالکل یہ بے جا فکر ہے. ان کو چاہیے کہ اب بالکل ایک اسٹیٹس مین مدبر کی طرح خود کو کنڈکٹ کرے. سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی دنیا میں بھی بڑی عزت ہے. لیکن سوال لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ آپ بڑے مقبول لیڈر ہیں، آپ ملک کی ترقی بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے منصوبہ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اکانومی کے لیے، آپ کے پاس قانون کی عملداری کے لیے اور اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے کون منصوبہ ساز ہیں اور کون عمل درآمد کرنے والے ہوں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی شیڈو منسٹرز ہیں؟ یہ بڑے بنیادی سوال ہیں جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. دنیا بھر میں ہوتا ہی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت اگر تبدیل، مثلا اپوزیشن جب آئے گی حکومت میں، تو یہ صاحب 2 صاحبان ہیں، یہ مالیات کو سنبھالیں گے، یہ ممکنہ طور پہ خارجہ وزیر ہوں گے، یہ ممکنہ طور پہ داخلہ امور کے وزیر. یہاں پہ گزشتہ حکومت میں بھی یہ رہی بات، اور اب بھی ہے. یعنی تیاری نہیں ہے نا سر. جب آئے 18 کے الیکشن کے بعد تو آپ کو آخر پہ کہنا پڑا کہ تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، بغیر تیاری کے آتے ہیں تو یہ کچھ ہوتا ہے. وہ تو سمجھ نہیں آ رہے تھے کس کو وزارت خزانہ دی جائے، کس کو کیا دیا جائے. اب تو میرے خیال میں 2023 کے الیکشن کے بعد تو لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ ہماری تو تیاری کوئی نہیں. وہ مارجن ان کے پاس بس 1-2 سال کا ہی ہے. اللہ کرے ان کو کامیابی ہو، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگرچہ ان کے راہ میں رکاوٹیں بہت ہیں. ایک رکاوٹ تو سب سے بڑی یہ ہوگی کہ آیا انتخابات شفاف انداز میں ہو سکیں گے کہ نہیں. اور اگر شفاف چیف الیکشن کمشنر وہ بیٹھا جس کے اوپر ان کا عدم اعتماد ہے، نظام وہی ہے جو پرانا ہے، جو وہ جنہوں نے نظام کو سنبھالا دیا ہوا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے خان صاحب آئے تھے، وہ واپس چلی گئی. اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق دیا تھا، وہ ریورس بیک ہو گیا. تو چیزیں تو اس وقت فیور نہیں کر رہی. خود خان صاحب کی اپنی صحت دیکھیں سر، ابھی تک تو فریلی موو نہیں کر سکتے. مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، باقی بھی جو جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کو فیور نہیں کر رہے، بٹ پھر بھی آپ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، تو کہیں یہ سوسائڈل قسم کا کوئی ڈیسیجن تو آپ کو نہیں لگتا کہ جی وہ خان صاحب بس خودکش بمبار بنے ہوئے ہیں؟ اور ان کی دیکھیں خواہشات ان کی نیک ہیں، نیک ہوں گی. وہ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن جس انداز میں انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی اپنے گزشتہ دور حکومت میں، وہ اس انداز میں تبدیلی پاکستان میں کبھی نہیں آئے گی. اگر آپ ہر اپوائنٹمنٹ پہ، ہر وزارت پہ اگر آپ کمپرومائز کرتے رہیں گے، جس طرح موجودہ
وزارتیں بھی آپ کو پتہ 76 وزیر ہو چکے ہیں ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے، سب سے بڑی کابینہ ہے، ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تللے ہیں، مطلب یہ لوگ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، یہ اپنے گروہی مفادات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہی رونا عمران خان بھی رو رہے ہیں، یہی رونا میں بھی روتا ہوں، اور آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کو کوئی ماڈریٹ کرنا چاہیے اپنی خواہش، لیکن چونکہ انہوں نے ہر ایک کو خوش کرنا ہوتا ہے، عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کیا، ان کے جو طرف سے لوگ آئے تھے نامزد کیے ان کو بھی رکھا، پھر ایسے لوگوں کو رکھا جو کہ ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، کلیدی پوزیشنز میں ان کے ساتھ لوگ تھے۔ تو امید ہم یہ کریں گے کہ آئندہ یہ زیادہ احتیاط سے کام لیں گے، لیکن بہرحال ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انتخابات، یہ ایک بات ضرور ہے کہ موجودہ نظام کی ساکھ صرف نئے انتخابات کے ذریعے بحال ہوگی، اور اس کے لیے بڑے انڈیکیٹرز ہیں۔ میں یہ نہیں کہ چونکہ عمران خان یہ بات کر رہے ہیں، میں چونکہ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے غیر ملکیوں سے، چین سے بھی، امریکی لوگوں سے بھی، یورپین سے بھی، ہم جہاں بھی، بلکہ آئی ایم ایف نے بھی نا بہت ساری جو اپنی امداد ہے وہ نئے انتخابات کے ساتھ میرا خیال ہے مشروط پروگرام جو ڈیلے ہو رہا ہے آپ کے خیال میں جو 8 وہ اس لیے کہ اس نظام کی ساکھ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے اگر 1/3 ارکان پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں تو اس پارلیمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور ان کو چونکہ اعتبار نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اگلے 2 مہینے وزیر اعظم ہیں کہ نہیں، ان کا وزیر خزانہ کون ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے آپس میں چونچے لڑا رہے ہیں، بالکل چونچے لڑا رہے ہیں، لیکن اگین سر اس وقت لگتا نہیں ہے آپ کو کہ یہ ریئلائزیشن شاید سیاسی جماعتوں کے اینڈ پہ بھی ہو کہ حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں الیکشن کی طرف جانے کا، اسی سے اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی۔ لیکن خان صاحب کو بھی پرابلم یہ ہے کہ کنڈیشنز کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، اگر مذاکرات کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں وہ، تو کنڈیشن یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں۔ آج بھی احسن اقبال صاحب کا، اگرچہ اس وقت ماحول بڑا گرم ہے لاہور کے اندر، بٹ احسن اقبال صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے کب بند ہوتے ہیں، بند تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر انا کے گھوڑے سے نیچے اتر آئیں یہ دونوں جماعتیں، اور تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے سوچیں اور دیکھیں کہ یار اس وقت حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں، تو مشکل نہیں ہے کہ اگلے 2 دن میں مذاکرات شروع بھی ہو جائیں؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ جو زخمی ہوا ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے، اس کی انا زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں جو کمزور ہوتا ہے، متاثر ہوا ہوتا ہے، عمران خان اس وقت متاثرہ پارٹی ہے کہنے کی حد تک، ورنہ 70% پاکستان میں گورنمنٹ ان کی ہے سر۔ نہیں، لیکن ان کی جو مرکز میں مرکز سے نکالا گیا، مرکز تو نکل گئے نا، جی جی، تو اصل اختیار ان کے پاس ہے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں اب ہمیں چونکہ معلوم ہے مرکز میں ایک حکومت ہے، بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، کہا جاتا ہے 12 یا 13 جماعتیں ہیں، ان کو میرا خیال ہے جو انا کی قربانی ہے ان کو شاید زیادہ دینی پڑے گی۔ یہ جو فائری قسم کی ریٹورک دن میں 4 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، کراچی سے لے کے پنجاب، پشاور، اسلام آباد تک، میں تو حیران ہوں۔ ایک دن پریس کانفرنسوں کا بھی ہم ریکارڈ بنائیں گے میرا خیال ہے جی، ایک دن میں ایک شخص ایک دن میں 4 5 دفعہ کر رہا ہے۔ اب اگر ایک طرف سے 4 5 6 لوگ کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹی وی پروگراموں میں آ رہے ہیں، مطلب 15 20 بڑے چینل ہیں جس کے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ عمران خان سے یہ توقع کریں کہ وہ اپنی روزانہ کی پریس کانفرنس نہیں کرے گا یا صحافیوں کے ساتھ بات نہیں کرے گا، کیونکہ اسے تو جواب دینا ہے ان لوگوں کا جو کہ صبح ہوتی ہے تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کو بھی نوٹیفیکیشن آتے ہیں کہ وفاقی وزیر اس وقت پریس کانفرنس کریں گے، پھر آپ کو دوپہر میں نوٹس آتا ہے کہ فلاں وفاقی وزیر اہم پریس کانفرنس کریں گے، کبھی کبھی تو یہ لکھا ہوتا ہے تاریخی پریس کانفرنس کریں گے، حالانکہ ہوتی این ڈی پی ٹی آئی ہے، ظاہر سی بات ہے، پی ٹی آئی کو ڈسکس کرنا، دونوں کو ٹیمپریچر نیچے کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ چونکہ انفارمیشن مشینری، مالی وسائل ان کے پاس ہیں، ان کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا، اس کے بغیر بڑا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ جی عمران خان ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم ڈیل کر لیں گے، اس کو اپنی ضد کے جیسے آپ نے کہا نا کہ گھوڑے سے نیچے اترنا، بالکل اترنا چاہیے، لیکن اس میں پہل جو ہے وفاقی حکومت کو کرنی پڑے گی۔ امتیاز صاحب، افغانستان کی ہم بات کر رہے تھے، لگتا ہے کہ افغانستان میں اور افغانستان کے نام پہ ہمیشہ کھیل ہی کھیلے گئے ہیں سر۔ ہم تو شاید آپ پتہ نہیں یہاں پہ کس کھیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے سسٹی پہلے، لیکن خود امریکہ اور اتحادیوں نے بھی تو سر وہاں پہ کھیل کھیلے ہیں نا، جس جنگ میں 9/11 کے بعد ہمیں جھونکا گیا ہے،
اور اس کے بعد کلبھوشن سے لے کے وہ جو ترجمان تھے تحریک قلم تحریک طالبان پاک سے کہ اپنا احسان الاحسان صاحب کیا فرما رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی، ان کو اسلحہ کہاں سے مل رہا تھا، کہ وہ اسٹیٹ کے جو نان نیٹو علاقے کے طور پر ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی جنگ لڑ رہی تھی افغانستان میں، اس کی پیٹھ میں چھرا کون گھونپنے والے تھے، آپ کو بھی معلوم ہے سر۔ تو اگر پاکستان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان کے رویے بھی تو میرے خیال میں پھر ویسے ہی ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب آئے تھے اور انہوں نے جو ساؤتھ ایشیا سے متعلق اپنی پہلی پالیسی سپیچ دی تھی، پاکستان کو لے کے تو بڑی بیشنگ کی تھی انہوں نے، اور یہی کہا کہ پاکستان نے پیسے ہم سے لیے ہیں اور کام نہیں کیا ہمارا، لیکن اگین پاکستان کی سلامتی کو تو بے سر خطرے میں ڈالنے والے وہی لوگ تھے نا۔ اب ان باتوں کو چھوڑ کے کہ بیرونی عوامل ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں، ملک کے اندر ہمیں یاد ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ملک کی تمام سیاسی قیادت اکٹھی بیٹھی، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، انتہا پسندی کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آیا نیشنل ایکشن پلان کے نام پہ۔ 21 نکات تھے اور ہر نقطے کو پڑھیں تو لگتا تھا کہ ہم نے اس مرض کو بیسٹ وے میں ڈائگنوز کیا ہے، اور اگر اس ڈاکومنٹ کے اوپر ہم نے عمل کیا تو یقینی طور پہ ہم اس سے بڑی آسانی سے جان چھڑا لیں گے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سر کو مجبوریاں، کوئی مصلحتیں یا لیک آف انٹرسٹ یا ترجیحات کا بدلاؤ، یہ کہاں سے آتا ہے کہ ریاست چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ ہم کیسے چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں بٹ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یقینی طور پہ سر آپ تو لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، وہ ڈپلومیٹس ہوں یا پھر سیکورٹی کے ذمہ دار لوگ ہوں یا پولیٹیشنز ہوں، کچھ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ معاملہ گڑبڑ کہاں پہ ہے سر؟ آپ نے مجھ سے بہت سوال پوچھ لیے، مجھے خود کنفیوز کر دیا کہیں ایک جگہ سے جان بوجھ کے کیا آپ نے۔ اس میں دیکھیں پاکستان کا اپنا بیگیج بہت تھا، اگر کسی نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم نے دوغلا پن کیا ہے تو اس کی پوری ایک کہانی تھی، اور وہ بے جا کہانی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو استعمال کیا جائے، پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا جائے۔ ہم نے ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کیے، اس میں بڑی کامیابی حاصل کی، ہم نے بقول ان کے دہشت گردی کی کمر بھی توڑ دی، لیکن وہ کمر دوبارہ جڑ گئی ہے، اچھی خاصی جڑ گئی ہے اور اس دوبارہ جڑنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ بالکل بیرونی ہے کہ اس میں آپ افغانستان وہاں ایک لحاظ سے گڑھ بنا ہوا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہو، یعنی دیکھیں نا کون یقین کرے گا کہ چند ہزار پہ مشتمل ٹی ٹی پی کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم دہشت گردی کا بازار گرم کریں گے اور پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، تو بڑی بیوقوفی ہوئی۔ تو اس لیے جو بھی اس حوالے سے سوال اٹھا تو اس کو سوچنا پڑے گا، خود اپنے سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ 2-4-5 ہزار کے لوگ ہیں یہ پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ان کا مقصد ہے عدم استحکام پھیلانا، ان کا مقصد ہے پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ دنیا میں پیش کرنا کہ یہاں پہ یہ بالکل غیر محفوظ ملک ہے، دہشت زدہ ملک ہے، لہٰذا اس کا آپ رخ نہ کریں۔ اب ظاہر ہے یہ اگر بیرونی ایجنڈا ہے تو وہ تو پاکستان کے اندر ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا، اس میں سہولت کار بھی پاکستان کے اندر ہی ہوں گے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ان سہولت کاروں کو روکنے کے لیے کیا ہم نے طویل المیعاد منصوبہ بندی کی؟ یعنی جو بنو کا واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے لیے ایک اصل میں تازیانہ بن گیا ہے۔ بنو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جو ہوا، ہمارے 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اس میں، وہ اس لیے کہ ایک ملک جس کو آپ کہتے ہیں، خاص طور پہ ایک ایسا علاقہ جو بالکل تقریباً افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، جنوبی شمالی وزیرستان کے ساتھ، بالکل ایسا، تو اس علاقے سے گرفتار کیے گئے 34-35 خطرناک ملزم یا مجرم دہشت گرد، وہ آپ نے ایک رہائشی علاقے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ یا جو ایک رہائشی بلڈنگ ہے جس میں آپ نے اپنا یہ سیل بنایا ہوا ہے، تو کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اس بات پہ آپ کسی بھی ایجنسی کو، کسی بھی حکومت کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ انہوں نے اس معاملے کو سیریسلی نہیں لیا۔ تو جب آپ مسائل سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اب کرائے کے گھروں میں آپ اپنے ڈیٹینشن سینٹر بنائیں گے اور
پھر آپ جیسے خواجہ آصف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ تمام تر ملبہ آپ صوبائی حکومت پہ ڈال دیں. بھائی صاحب میرا خیال ان کو پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کے انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو متون کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ناکام ہو چکا ہے اور حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ پولیس صرف ایک آپریشنل کے طور پہ، فورس کے طور پہ وہاں ہے، اس کی اصل باغ ڈور کہیں اور ہے، دوسرے ادارے ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم 20 سال سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس پہلو پہ توجہ نہیں گئی کہ خطرناک ملزموں کو آپ کہاں رکھ سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی یا انتہا پسندی، جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ ایک روڈ میپ تھا، چند اس میں آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی چیزیں کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے ذہنوں کی جو انتہا پسندی ہے اس کو روکنا ہے. اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سیاسی جو نجی ملیشیا ہے، پرائیویٹ ملیشیاز، ان کو ہم ختم کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یہاں پہ ایک جتھا ہے، وہ 2 دفعہ اس نے آ کے فیض آباد پہ قبضہ کیا، لاہور میں قبضہ کیا، ان کو سہولت کاری بھی ان کی پھر ہوئی. تو جس ملک میں یہ تضاد رہے گا پالیسی کا اور ایکشن کا، اس ملک کے اوپر بیرونی عناصر کیوں حملہ آور نہیں ہوں گے؟ آپ تو اپنے ہاتھ سے کمزوری کسی کے حوالے کر رہے ہیں. اور جبکہ بڑے لوگ ہمیں بار بار کہہ چکے تھے کہ اس ملک میں نجی ملیشیا، پرائیویٹ جتھوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جب ایسا ہوگا تو آپ نہ دہشت گردی کو روک سکیں گے، مشکل ہوگی آپ کو، نہ آپ انتہا پسندی کو روک سکیں گے. پھر آخری بات میں کروں گا کہ جو قبائلی علاقے تھے سابقہ، اس میں کیا جتنے بھی یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، جمیعت علماء اسلام، ان کے تحت چلنے والے مدارس ہیں، کسی کی مجال ہے کہ وہاں پہ جا کے دیکھ سکے کہ کون کون وہاں ٹھہرا ہوا ہے، کتنے دہشت گردوں کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے؟ یہی بڑے اہم سوالات ہیں جن کے جواب ہر کوئی چاہتا ہے. اسی پہ شوق ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.